आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। हम अपने कुछ दोस्तों के सवालों को लेकर फिर एक बार हम हाजिर हुए हैं मौलाना वकारी फ़हीम साहब के पास, जिनके सवाल हैं उन सवालों को हल करेंगे मौलाना साहब और उनको बताएंगे क्या सवाल थे। ये सारी जानकारी अभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जी हम सीधे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब का नमाज से मुतालिक सवाल है, तो हमने सोचा कि आपसे मुलाकात करके मसला जो है वो हल हो जाए। जी ज़रूर, ये तो बहुत अच्छा काम है, बेहतर है आप सवाल करें। इसे क्या आप बताना चाह रहे हैं, जैसे उन लोगों ने सवाल किया हमसे कि इस चीज़ का सवाल का मसला हल हो जाए। जैसे नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बहुत सी कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं, नहीं पूछ पाते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से लोग पूछना चाहते हैं, तो इस पे आप क्या बताना चाह रहे हैं कि देखिए, ये तो अच्छी चीज़ है जी और इल्म दीन का हासिल करना जी फ़र्ज़ है। जी जी लोग आज इल्म के बारे में तशहीर कर रहे हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए। ये तो हमारे और आपके नबी ने जी 1400 साल पहले ही जी बताया कि इल्म दीन हासिल करना ये फ़र्ज़ है जी और ये नहीं कि आसानी से मिल जाए तो उसको हासिल कीजिए, जी बल्कि उस दौर में फरमाया था अगर मुल्क चीन जाना पड़े तब भी इल्म हासिल हासिल कीजिए। करें। अब इसके लिए किसी जगह की कैद नहीं है, जहाँ भी इल्म मिल जाए तो वहाँ हासिल करना चाहिए। चैनल जो आपने ये शुरू किया है तो ये भी इल्म सीखने का एक ज़रिया है, जी तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं नाज़रीन उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कार खैर की तौफीक बख्शी कि कम से कम उनको ये एहसास है कि हमें मसाइल मालूम करना चाहिए। जी। जी तो हमारे दोस्तों का सवाल है कि कहना है उनका कि 4 रकात नमाज की नियत बांधते हैं और भूले से 3 रकात पढ़ लिया और सलाम फेरने के बाद में याद आया, मतलब सलाम में याद आ गया तो क्या करें, और सलाम फेरने के बाद है तो क्या करें। ऐसी सूरत में कि 4 रकत की नियत बांधी थी जी और भूल कर 3 ही रकत में सलाम फेर दिया। अब या तो सलाम फेरने के दरमियान में ही में उनको याद आ गया या सलाम फेरने के फौरन बाद याद आया। तो जब उनको याद आया तो उसी वक्त अगर सलाम फेरते ही याद आ गया और कोई ऐसा काम नहीं किया जो मनाफी नमाज है। मनाफी नमाज का मतलब जो नमाज में करना मना है, जैसे बात करना, अच्छा कुछ खाना पीना, अच्छा खड़े हो जाना। अगर सलाम फेरने के फौरन बाद ही याद आ गया, कोई गुफ्तगू वगैरह नहीं की, तो फौरन खड़े हो जाएं चौथी रकत के लिए और चौथी रकत पूरी कर लें अपनी। फिर चौथी रकत में सजदे सौ करके अपनी नमाज पूरी कर लें, नमाज हो जाएगी। जी हमारे भाई का एक सवाल है, 4 रकात नमाज में मुक्तदी नमाज की चौथी रकात में शामिल होते हैं, छुटी हुई 3 रकातों को किस तरह से अदा किया जाए, मतलब क्या पहली रकात में अत्तहियात पर बैठा जाएगा या 2 रकात के बाद बैठा जाएगा। इस पे बड़ा सवाल आता है, अक्सर लोगों के सवाल रहते हैं। हाँ जी, आपने सही सवाल किया जी और तरीका यह है कि जब चौथी रकात में मुक्तदी शामिल हुआ जी तो चौथी रकत वो इमाम के साथ पढ़ ले। कर ले। इमाम जब सलाम फेरे तो ये खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद सना पढ़ें, औज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दो, कोई सूरत मिलाएं जी जी और फिर रुकू सजदा करके जी वो कादा करें, उसमें अत्तहियात पढ़ें अच्छा पहली रकात में। पहली रकात में। ये मैं भी आपको बताता हूँ, ये पहली भी है और दूसरी भी है। अच्छा हाँ दूसरी है क्योंकि इमाम साहब ये ने दूसरी भी है और पहली भी है। ठीक ठीक बहरहाल इसमें वो अत्तहियात पढ़ेंगे। जी 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 ठीक है, अत्तहियात पढ़ के फिर खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद फिर बिस्मिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरत मिलाएं। अच्छा अच्छा समझ गए? जी फिर रुकू सजदा करें जी और फिर खड़े हो जाएं। अच्छा फिर खड़े हो गए। फिर जब खड़े हो जाएंगे आखिरी रकत में तो इसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा इसलिए कि इमाम के साथ एक रकत ये पढ़ चुके हैं, चुके हैं। तो अब ये एक रकत बची है, तो इसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अपने रुकू और सजदा करके सलाम फेर दें। अक्सर ये इसमें लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि ये भी एक रकत हुई, यानी इमाम के बाद जो इन्होंने पहली रकात पढ़ी उसी में कादा करने और तहियात पढ़ने का हुक्म है। अच्छा अच्छा असल में ये रकातों की तादाद के एतबार से दूसरी है, तादाद दूसरी है। रकात के लिहाज से बिल्कुल, दूसरी है बिल्कुल दूसरी है। कि एक इमाम के साथ पढ़ चुके हैं
اور ایک یہ پڑھ رہے ہیں ہوں، تو تعداد کے اعتبار سے تو دو ہی، دو ہو گئے، اور قادہ دو پہ ہوتا ہے. دو ہوئے، صحیح بات ہے، ایک آپ اس کو کیوں کہیں گے بھائی، وہ بھی تو جوڑیے، جوڑیے، صحیح بات ہے، تو دو پہ قادہ کیا جاتا ہے. ہوں، تو یہ دوسری ہوئی. اچھا، پہلی کیوں ہے؟ اور قراءت کے معاملے میں یہ پہلی رکعت ہے. اچھا، قراءت کرنے کے لحاظ سے یہ پہلی اس کی رکعت، بالکل پہلی رکعت ہے. اسی وجہ سے جب وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے گا تو اس میں ثنا بھی پڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی، ثنا بھی پڑھے گا. صحیح بات، تو یہ قراءت کے معاملے میں پہلی ہے اور تعداد کے معاملے میں دوسری ہے. اچھا، ایک سوال اور ہے ہمارے بھائی کا. 4 رکعت نماز کی نیت مقتدی اپنی پڑھنے کے لیے باندھتا ہے. 4 رکعت نماز مقتدی خود اپنی پڑھنے کے لیے باندھتا ہے اور چوتھی رکعت میں سلام پھیرنے کے بجائے بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو سجدہ سہو کا حکم کیا ہے اس پہ؟ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ امام کی اقتداء میں ہے یا تنہا پڑھ رہا ہے؟ تنہا پڑھ رہا ہے. اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کو مقتدی نہ کہیے، اچھا، اس کو منفرد کہتے ہیں. اچھا، اگر تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفرد. اچھا، مقتدی اس کو کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی، اور اس کی بھی کئی صورتیں ہیں. تو اگر منفرد نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، جی، سمجھ رہے ہیں، جی جی جی، اور چوتھی رکعت پہ اس کو بیٹھنا تھا، جی، اب اس میں یہ بھی ہے وہ فرض کی نیت باندھی اس نے کہ نفل کی نیت باندھی، یہ بھی ہے. مان لیا کہ فرض کی، اگر فرض کی نیت باندھی اس نے اور چوتھی رکعت پہ اس نے قادہ نہیں کیا اور پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک پانچویں رکعت کا اس نے سجدہ نہیں کیا تو تب تک حکم ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے اور قادہ کرے اور سجدہ سہو کے بعد اپنے وہ نماز پوری کرے، اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا، اور مطلب وہ رکعت جو 5ویں رکعت پوری کرے، پانچویں رکعت کا اگر سجدہ نہیں کیا ہے تو اب پلٹ آئے، یعنی بیٹھ جائے، اچھا، اور اتحیات درود شریف وغیرہ اتحیات پڑھ کے وہ سجدہ سہو کرے اور پھر اتحیات وغیرہ پڑھ کے اپنی سلام پوری کر لے. اچھا اچھا، جب وہ پلٹ آئے گا تو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کر لے گا، ختم ہو جائے گی. اس کی 4 فرض جو نیت باندھی تھی وہ ہو جائیں گے. اچھا اچھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر پانچویں رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا، پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ وہ 1 رکعت اور ملائے، 6 ہو جائیں. تو اب یہ فرض کی جو نیت اس نے باندھی تھی یہ اس کے فرض باطل ہو گئے، بیکار ہو گئے. اب فرض اس کو اثر نو پھر سے پڑھنا پڑیں گے، 6 رکعت پوری کرنے کے بعد پڑھنا پڑے گا. ہاں، یہ 6 رکعت جو ہوگی وہ اس کے حق میں نفل ہو جائے گی. اچھا، اور 4 فرض اس کو پھر نیت کر کے پڑھنا پڑے گا. کیا سنت کا طریقہ کیا رہے گا؟ مطلب 4 سنت اگر وہ پڑھ رہا ہو. وجہ یہ ہے کہ فرض کا جو قادہ اخیرہ ہے یہ فرض ہے جی، اور فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو پھر سرے سے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. سجدہ سہو سے کام کہاں چلتا ہے؟ جہاں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی اور بھرپائی ہو جاتی ہے. اور یہاں جب چوتھی رکعت پہ اس نے قادہ نہیں کیا تو فرض ترک کر دیا نا، اور فرض چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. اچھا جی، اچھا، ایک سوال اور ہے. نماز میں آمین کتنی تیز آواز سے کہی جائے کہ بھائی ہمارے ایسے ہیں جو آمین تیز کہتے ہیں دوسرے تک آواز جاتی ہے؟ یہ بھی آپ کا سوال اچھا ہے. جی، ہم لوگ، آپ جانتے ہیں 4 امام ہیں، جی، اور چاروں اماموں کے ماننے والے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ہم سب کی اکثریت حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. تو آمین بس اس طرح کہیں کہ خود سنیں، بس اتنی آواز میں ہو، دوسرا تک نہ جائے. ہاں، دوسرے تک نہ جائے.
سمجھ رہے ہیں، احناف کے ہاں. اچھا اور یہاں جو بھی آپ دیکھتے ہیں جو لوگ زور سے کہتے ہیں وہ اصل میں کسی امام کو نہیں مانتے، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں. اچھا ہاں، بلکہ جو لوگ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں انہیں وہ مشرک سمجھتے ہیں. ان کے ہاں کسی کی تقلید جائز نہیں، حرام ہے، شرک ہے، تو بس وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں. اچھا، ایک بھائی کا سوال ہمارے اور ہے، کیا چشمہ لگا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم نہیں، اگر چشمے کی وجہ سے نماز میں سجدے میں کوئی تکلف ہوتا ہے تو پھر چشمہ لگا نماز کے وقت اتارنا ضروری ہے. اچھا. اور اگر کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے، سنت کے مطابق سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے تو لگانے میں کوئی حرج بھی نہیں، لگا سکتا ہے. نماز کی حالت میں آنکھوں کو بند کرنے کا کیا حکم ہے؟ بہت سے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ سجدے میں بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کر لیتے ہیں، یا کہتے ہیں. تو دیکھیے عام حالات میں جی آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے، جی. بلکہ جہاں پہ سجدے میں پیشانی لگتی ہے سجدے کی جگہ پر اس کو دیکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور حدیث شریف میں ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو آنکھیں کھلی رہنا چاہیے، بلا ضرورت آنکھوں کو بند کرنا یہ مکروہ ہے. اچھا اچھا. ہاں، اگر آنکھیں بند کرنے سے خشوع اور خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے، نماز میں زیادہ لطف آتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات نہیں آتے ہیں مثلا، تو اب بہتر ہے کہ نماز بند کر لے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمارے بھائی کا سوال ایک اور ہے، باجماعت نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے گیا، نماز ابھی شروع نہیں ہے، ٹائم ہے، ابھی 10 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے، تو پڑھنے گیا اور مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، یا بیٹھ گیا یا سو گیا، سو ہی گیا، سونے کے اوپر ہے یہ سوال، ٹیک لگا کر سو گیا، تو کیا اس کا حکم کیا ہے؟ وضو رہے گا، کیا رہے گا اس کا؟ ہاں، اگر کوئی بھائی نماز کے لیے گئے جی اور سنت وغیرہ پڑھ کے بیٹھ گئے، وہ نماز جماعت میں وقت تھا ابھی، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے جی اور وہ سو گئے، تو اب اگر اس ٹیک لگانے میں ان کی سرین اٹھ گئی، یعنی جو شرمگاہ ہے جس سے ہوا خارج ہوتی ہے وہ اگر اٹھ گئی، اس طرح ٹیک لگائے ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا. ہاں، اب ان کو اثر نو وضو کرنا پڑے گا. یہ پتہ کیسے چلے گا؟ بہت سے ایسے بھائی ہمارے ہیں کہ سو جاتے ہیں جس سے جماعت کھڑی ہوئی اور پھر وہ شامل ہو گئے جماعت میں. اس میں تو پتہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو معلوم ہی ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے. اس لیے کہ نواقض وضو میں ایک ناقض نیند بھی ہے، نیند بھی ناقض وضو ہے، سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کے جو یہ اعضاء ہے نا یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اب شرمگاہ بھی تو ایک عضو ہے، وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا، اب ہوا خارج ہوئی لیکن نہیں محسوس ہو سکا. تو اس لیے اگر سرین اٹھی ہوئی ہے اور وہ سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے ان کو ہوا خارج ہونا معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. معلوم ہو تب تو ان کو یقین ہی ہو جائے گا، اور نہ معلوم ہو تب بھی ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر سیدھے بیٹھے ہیں وہ اور سرین ان کی زمین سے دبی ہوئی ہے اور سو گئے، کبھی کبھی جھٹکا بھی لگا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ٹیک لگا کے سوئے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ایک سوال اور ہمارے بھائی کا، کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے کہ عام طور سے کوئی یا بلیڈ لگ گیا اس کا خون نکلنا، یا پھوڑے پھنسی ہوتے ہیں اس طرح کے، تو کیا وضو رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہاں، بدن سے خون نکلے یا پیپ نکلے، سمجھے، زخم سے یا کسی پھوڑے پھنسی سے، تو اگر وہ خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے اور ایسی جگہ تک بہہ جائے جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر خون نکلا مگر اتنا زیادہ نہیں تھا کہ بہے، بلکہ نکل کے وہیں جم گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یا نکلا اور بہہ بھی گیا
مگر ایسی جگہ نہیں بہا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے. جیسے مثلا یہاں پہ پھوڑا تھا، یہ زخم ہو گیا، وہ پھوٹ کے آنکھ میں بہہ گیا، تو یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے. اچھا. کیونکہ آنکھ کے اندر کا دھونا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے. سمجھ گئے ہیں؟ جی 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 جی. کہ خون نکل کر، دو چیزیں ہیں، خون نکلے اور بہہ جائے، اور بہنے میں بھی ایسی جگہ بہے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے. اگر نکلا تو بہا نہیں، وہیں جم گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. بہا تو مگر ایسی جگہ بہا کہ جس کا دھونا فرض نہیں، مثلا آنکھ کے اندر، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا نہیں. تو یہ تھے ہمارے بھائیوں کے سوال. آج جمعہ مبارک کا دن ہے، اس پہ آپ کیا بتائیں گے ہمارے بھائیوں کو؟ ایک پیغام دیجئے جمعہ مبارک پہ. اب جمعہ تو یہ جمعے کو سید الایام فرمایا گیا ہے، یعنی دنوں کا سردار. سال کی عید ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتے ہیں، اور ہفتے کی عید یہ جمعہ کا دن ہے. جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. جمعہ ہی کے دن محرم کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی. تو جمعے کا اہتمام تو اسی طرح کرنا چاہیے جس طریقے سے کہ عید اور بقرعید کا اہتمام کیا جاتا ہے. نہ صبح سے کم اتنی پہلے سے جمعہ کی تیاری شروع کر دیں کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں، اطمینان کے ساتھ سنت پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور پھر خطبہ سنیں، لیکن ٹائم سے پہنچ کر. مگر ادھر اب بڑی کوتاہی دیکھنے میں ملتی ہے کہ بعض بھائی تو ایسے رہتے ہیں کہ خطبہ شروع ہے اس وقت داخل ہو رہے ہیں، تو یہ ان کا عمل اچھا نہیں. اس عمل کی اصلاح کرنا چاہیے. اور ایک بہت جو کمی آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اب تو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جمعہ صرف 2 رکعت فرض کا نام ہے. نہ انہیں فرض سے پہلے کی سنتوں سے کوئی مطلب ہے، اور فرض کے بعد بھی بہت ہمارے بھائی بغیر سنت کے پڑھے نکل جاتے ہیں. یاد رکھیے سنت کا بڑا مقام ہے. سنت کو ہلکا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. سنت کو ہلکا سمجھ کے نہ پڑھنا یہ کفر ہے، اور کاہلی اور سستی میں نہ پڑھنا یہ بھی گناہ کا کام ہے. اور جمعہ سے پہلے کی جو 4 سنت ہیں اور جمعہ کے بعد کی جو 4 سنت ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں کہ حضور نے خود پڑھی ہیں اور ان کے پڑھنے کی تاکید کی ہے. تو اگر کوئی بلا عذر یہ چھوڑتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی متواتر جمعوں میں سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اور یہ بھی سن لیجئے ترک سنت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر آدمی فرض چھوڑنے لگتا ہے، اور فرض چھوڑنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر آدمی حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے. تو اس لیے سنتوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو یہ تھے ہمارے بھائیوں کے سوال، اور مولانا فہیم صاحب نے ان سوالوں کا بہت ہی اچھے مزاج سے انداز سے ان کے جواب دیے ہیں. اور اسی طرح آپ ہمارے چینل میں بنے رہیں، اور جو بھی سوال ہوتے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہمارے مولانا صاحب آپ کو اس کے لیے ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ کو جواب دیتے ہیں.